बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। और ख़बर है जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, उनकी सेहत के बारे में। और चूँकि वो एक बहुत सारी वजूहात की बिना पे वो इम्पॉर्टेंट फ़िगर हैं, और ख़ास तौर पे उनका और उनकी अहलिया का जो एक मामला था, बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से उनकी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा क्यासाराइयाँ भी की जा रही थीं। सोशल मीडिया पे भी एक नई बहस शुरू हो गई थी और हर कोई अपने अपने तरीके से कुछ डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा था। इवन यहाँ तक कि बैरून मुल्क जो लोग मौजूद हैं, जो कि भिगोड़े हैं और मतलूब हैं, वो जो हैं वो भी इस पे कोशिश कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान को, हमारे इदारों को, स्टेट को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और इसमें जितना रंग में भंग डालना है, क्योस पैदा की जाए। इस तरह का एक गलीज़ किस्म का शुरू हो गया था। इसलिए मैं आपको मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इस पे नहीं ख़बर देना चाह रहा था, लेकिन चूँकि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने पहले भी एक वीडियो दी, अब मैं एक और शेयर कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। सबसे अच्छी बात यह है कि जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब माशाल्लाह से अब बहुत बेहतर हैं पहले से, और बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने अहले ख़ाना के साथ होंगे और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि पिछली वीडियो सुन लीजिएगा, उसके बाद मज़ीद ऐड कर रहा हूँ चीज़ें। सूरत हाल ये है कि जब जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये हुआ पॉजिटिव, तो उन्होंने घर में ही अपने आप को क्वारंटीन किया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए। वहाँ से इब्तदाई नौइयत का उन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया और उसके बाद घर आके आइसोलेशन में आराम किया उन्होंने भी और उनकी अहलिया ने भी। लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी एक मीटिंग अटेंड की ऑनलाइन, जिसकी वजह से वो काफ़ी तवील मीटिंग थी। उसमें उनकी तबीयत थोड़ी सी लंग्स पे प्रेशर आया, और उसमें ये होता है कि इस कोरोना में 100% आपको रेस्ट पे जाना पड़ता है। तो लेकिन वो लंग्स पे प्रेशर आया, उसके बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई, जबकि उनकी अहलिया की तबीयत पहले से बेहतर होना शुरू हो गई। जब उनके जो मुआलिज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर ऑनरेबल जजेस को, गवर्नमेंट के जो मुआलिज हैं वो उनके पास हमा वक्त 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, ऑन कॉल होते हैं, ड्यूटी देते हैं, और रात भर भी अगर ड्यूटी देना पड़े तो वो ड्यूटी देते हैं। तो जब उन्होंने ये देखा कि सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही अहलिया की निस्बत, बेगम जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा की निस्बत जस्टिस साहब की जो तबीयत है वो बेहतर नहीं हो रही, बल्कि वो बिगड़ रही है। नंबर 1 ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। फिर ये कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दीगर, वो भी डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। तो जो सिविल मुआलिज थे उनके, उन्होंने फौरी तौर पे राब्ता किया आर्मी के डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि आर्मी के डॉक्टर्स भी उनके साथ रूटीन में एक ये SOPs के तहत, क्योंकि जो MH हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एंटाइटलमेंट है सबकी, यानी कि ऑनरेबल जजेस की, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, मिनिस्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर की, सबकी वहाँ पे एंटाइटलमेंट है, और ये एक तयशुदा बात है। तो उन्होंने फौरी तौर पे आर्मी के डॉक्टर से, सीनियर मोस्ट डॉक्टर से रब्ता किया और उनको बताया कि ये सिचुएशन है और जस्टिस साहब की तबीयत जो है वो संभल नहीं रही, तो मुझे असिस्ट किया जाए और चेक भी कर लिया जाए। और ये बात उनके अहलिया के नॉलेज में थी। तो जब आर्मी के डॉक्टर आए, सीनियर मोस्ट डॉक्टर, और अगेन मैं कहूँगा कि एक चेन ऑफ कमांड होता है कि आर्मी में चेन ऑफ कमांड के तहत उन्होंने भी आने से पहले इन्फॉर्म किया, ठीक है जी। तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ लाने के बाद उन्होंने चेकअप किया
چیک اپ کے بعد جو اویلیبل رپورٹس تھیں وہ دیکھیں تو اس میں انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ کو فوری طور پہ ہاسپٹلائز ہونا چاہیے اور گھر نہیں رہنا چاہیے. یہ ان کی اہلیہ کو بھی بتایا گیا اور جسٹس صاحب کو بھی بتایا گیا. لیکن جسٹس صاحب نے کیا کہنا چاہیے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے ہاسپٹلائز نہیں ہونا یہ چیزیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر کم از کم فوری طور پہ آپ کے کچھ ٹیسٹس ریکوائرڈ ہیں وہ ٹیسٹس ہونے چاہیے. ان کو وہاں پہ لے جایا گیا لیب میں اور وہاں پہ انہوں نے چیک کیا, اسکین کیا. اسکین کو انہوں نے وہیں پہ ریڈ کیا اور اس میں بھی آرمی کے ڈاکٹرز نے بتایا جسٹس صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو کہ یہ سچویشن ہے, لہٰذا یہ گھر کا کیس نہیں ہے, ان کو ہاسپٹلائز ہونا چاہیے. اور انہوں نے اپنی سروسز بھی جو ایس او پیز کے تحت ہیں اپنی سروسز بھی فراہم کیں. انہوں نے کہا کہ آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں, اور لیکن انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ ہاسپٹلائز ہونا ضروری ہے, یہ بنیادی بات تھی. تو خیر جسٹس صاحب نے ہاسپٹلائز ہونے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. اس کے بعد آگے پھر ظاہر اس دوران کوئی تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی تھی, میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس پہ جسٹس صاحب کی اہلیہ نے معذرت بھی کر لی تھی جانے سے پہلے, کیونکہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ آرمی کے ڈاکٹرز ہیں. تو اس کے بعد اگلا جو ہوا یہ کہ طبیعت ظاہر ہے خراب تھی. پھر جو ابراڈ فیملی ممبرز تھے ان کے علم میں یہ بات آئی. جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے ریٹائرڈ جنرل ڈاکٹر اظہر کیانی ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ, ان کے ساتھ ان کے فیملی ریلیشنز تھے. ظاہر ہے فیملی ریلیشنز تھے تو ان کو کال کی کہ آپ لک آفٹر کریں اور آپ اس کو جسٹس یعنی کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو دیکھیں اور سجیسٹ کریں. تو جسٹس جنرل اظہر کیانی صاحب نے ڈاکٹر اظہر کیانی صاحب نے بات کی اور اگین آرمی ڈاکٹرز کے ساتھ بھی بات کی اور ان کو بتایا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری طرف سے تو فیسلٹیز آلریڈی اویلیبل ہیں, تیار ہیں, تو ہم تو پہلے بھی سجیسٹ کر چکے ہیں. تو جسٹس صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں, ہاسپٹلائز ہونا نہیں چاہتے. تو آپ ذرا دوبارہ ریکنفرم کر لیجیے گا. جنرل اظہر کیانی صاحب ڈاکٹر اظہر کیانی صاحب نے رابطہ کیا اور جب ان کو کنفرم ہوا کہ واقعتاً یہی بات ہے جو کہ آرمی ڈاکٹر نے بتائی, تو انہوں نے پھر کہا کہ ان کی اہلیہ کو کہ یہ ہاسپٹل جانا ضروری ہے. اور پھر اگلا سٹیپ پھر آتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے سٹیپ میں پھر رابطہ کیا جاتا ہے جسٹس صاحب کے ہی جو کسی ممبر کی طرف سے ڈاکٹر لاہور ڈاکٹر چیمہ صاحب سے. تو ڈاکٹر چیمہ صاحب سے رابطہ کیا جاتا ہے. اس کے اسی دوران قائد اعظم ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے, وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ زیر علاج. اور وہاں پہ جو پھر ڈاکٹر چیمہ صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب ہمیں ٹریٹمنٹ بتائیں جسٹس صاحب کے لیے. پھر ان کو جو آرمی ڈاکٹرز نے ان کو سجیسٹ کی تھیں میڈیکیشن, تو ایگزیکٹ وہی میڈیسن ڈاکٹر چیمہ صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر اویلیبل میڈیکیشن وہ یہی ہے جو آلریڈی آپ کو آرمی ڈاکٹرز بتا چکے ہیں, تو اس لیے آپ شروع کریں. اس کے بعد وہ ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا. پھر اس دوران ایک اور بھی, کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب اور ان کی اہلیہ خاص طور پہ زیر بحث ہیں اور پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو, چیئرمین نیب کو اس طرح سے خط بھی لکھے جاتے رہتے ہیں, کبھی کچھ, یہ سارا ایک بیک گراؤنڈ. اس لیے یہ جو کرونا ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کا معاملہ, یہ اتنا سوشل میڈیا پہ بھی بڑا
سرگرم عمل ہے، رپورٹ بھی ہو رہا ہے اور مختلف قسم کی کانسپیریسیز، تو اسی لیے میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ میں نے کہا کہ میں بھی ایک ظاہر ایک انفارمیشنز ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں چل رہی تھیں. پھر اسی دوران یہ ہوا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی انفارم کیا گیا، ان کو بھی اپڈیٹ رکھا گیا، ڈاکٹرز نے کیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب کو بھی اس بارے میں اپڈیٹ کیا گیا، انفارم کیا گیا. اور گورنمنٹ کی طرف سے ہر طرح سے جو ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اسٹینڈنگ آرڈرز موجود ہیں کہ جسٹس صاحب کی اور ان کی اہلیہ کا ٹریٹمنٹ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے اور لک آفٹر کیا جائے. جو بھی سروسز پرووائڈ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ پرووائڈ کی جائیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ذرا آتے ہیں کہ کیوں اس طرح سے ہمارے جو بیہیویئر ہیں، ایٹیٹیوڈ ہیں، وہ ہم بیماری پہ بھی پالیٹکس کرنے سے باز نہیں آتے. بیماری کے معاملے میں بھی ہم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کو بھی ایک سکینڈل کی صورت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ آرمی کا ڈاکٹر ہو، وہ سول ڈاکٹر ہو، پیشنٹ جو ہے وہ پیشنٹ ہوتا ہے، وہ سول ہو، آرمی کا ہو، کوئی بھی ہو. ایون پیشنٹ تو دشمن کا بھی ہو، دشمن فوج کا بھی آ جائے تو وہ بھی پیشنٹ ہی ٹریٹمنٹ کے طور پر ٹریٹ ہوتا ہے. اور UN چارٹر کے تحت بہت سارے معالج اس وقت جو کووڈ کی وجہ سے تو پورے ملک میں، پوری دنیا میں ایک ایمرجنسی نافذ ہے. اور ہمارے جو جس طرح سول ہاسپٹل ہیں، اسی طرح ملٹری ہاسپٹل ہیں، ان کے دروازے بھی سب کے لیے کھلے ہیں. تو شیخ رشید صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، مشتاق منہاج صاحب، ہمارے دوست مولانا طارق جمیل صاحب، ان سب کا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے. کیونکہ یہ ہے شیخ رشید صاحب کی حالت بگڑی تھی تو ان کو فوری طور پہ لے جایا گیا تھا، MH میں لے جایا گیا تھا، وہاں پہ فوری ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا. تو یہ چیزیں موجود ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گا ایسے لوگوں سے جو مفرور بھی ہیں، بھگوڑے بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، اور بیرون ملک بیٹھ کے ہر جو ہے گند اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان پہ، پاکستان کے اداروں پہ، پاکستان کے سسٹم پہ. میرا خیال ہے کہ جہاں وہ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک آدھ ٹویٹ ذرا کر کے دیکھ لیں تو ان کی طبیعت وہاں پہ کس طریقے سے صاف کی جائے گی وہ ہم سب کو اچھی طرح اندازہ ہے. تو معاملات یہ ہیں جناب. تو لہٰذا میں صرف یہی ریکویسٹ کروں گا، اور جسٹس قاضی فائزیہ صاحب اور ان کی اہلیہ سے بھی، کہ بہت ہو گیا. اپنے دوستوں کو اور دشمنوں کو اور ایسے اسپائلرز کو پہچانیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کی توقیر کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا جی کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. اس وقت حسین اقبال صاحب بھی کووڈ میں مبتلا ہیں، باقی دیگر اگر جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب پاکستانیوں کو صحت یاب کرے. تو یہی ریکویسٹ تھی جی. یہ تھی کچھ چیزیں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. ریاست اور حکومت میں فرق ہونا چاہیے. ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، اور دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور جو بھی اس کیس کو رپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں ہے، تو بچنا چاہیے ہر طرح کے ان طرح کی الجھنوں سے. اللہ تعالیٰ جی آپ کو، جسٹس قاضی فائز صاحب کو صحت دے، سب کو صحت دے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.